अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज हमारे पास हमारी मुल्तान ज़ोन की हेड डॉक्टर शकीला बैठी हैं। कुछ सवालात मैं इनसे पहले करूंगा और बाद में ये कुछ मेरे से सवालात करेंगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूं कि डॉक्टर साहबा, आज तक आप कितने शोबों में कामयाब हुई हैं जो हमारे चैनल से आप सीख के गई थी? आज से 4 माह पहले शायद। हाँ, मैं तो फरवरी में जी, तो फरवरी में ये फर्स्ट टाइम आई थी। इस वक्त आप बैंगन का ऑयल भी निकाल रही हैं? जी, मैं बैंगन का ऑयल तकरीबन 25 kg डेली निकाल रही हूँ। अच्छा, तो वो ऑयल बिक रहा है? हाँ जी, 17 लीटर तो बिक रहा है। हाँ। जो कि ले जाते हैं, पहले आके खड़े होते हैं लेने के लिए, और बाकी जो 8 लीटर है वो मुख्तलिफ लोग मुझसे एक्सपेरिमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। ओके, चलें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ड्राई ऑनियन पे भी काम कर रही हैं, प्याज पे। जी, तो आपके पास क्या ऑर्डर मौजूद हैं? हाँ, मैं अभी ड्राई ऑनियन को स्टार्ट किया है। स्टार्ट इसलिए किया कि मैंने एक टेंडर लिया है जिसमें मैंने सब्ज़ी भी देनी है, गोश्त भी देना है और कुछ सूजी देनी है। तो मैंने ये सोचा कि उन्होंने जो मुझे ऑर्डर दिया है वो इस तरह दिया है कि जो उस दिन मार्केट रेट होगा उसकी 17% हम जो है ना आपको प्रॉफिट के साथ ख़रीदेंगे। इट मीन्स कि अगर 300 रुपया है तो वो 300 रुपये kg प्लस 17% मुझे देंगे, यानी 17% आपका प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। चलें, ये अब अच्छी मैं ये देख रही हूँ कि अब मैं उसे ड्राई करके चाहे अभी दे दूँ चाहे उसे रख लूँ, इसलिए कि जिस वक्त 300-400 रुपये किलो kg हो जाएगा तो उन्होंने जो मुझे देना है मैंने उन्हें कैलकुलेट करके देना है कि जैसे 10 किलो से 1 kg ड्राई ऑनियन इस्तेमाल होता है, तो जो आज मुझे 30 रुपये मिल रहा है तब तो वो मुझे मिलेगा 310। अगर मैंने 10 kg डेली देना तो इट मीन्स मैं 3000 का उन्हें डेली ऑनियन दूंगी, तो फिर मैं ये दूंगी। हाँ, फिर इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। हाँ जी। तो आप भी नाज़रीन ये काम कर सकते हैं। यानी अगर ये खातून जो कि बाई प्रोफेशन गायनी से रिलेटेड हैं, डॉक्टर हैं, अगर ये कर सकती हैं तो हमारे यहाँ माशाल्लाह 6.5 फुट के जो बंदे हैं वो सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या वो उनको ज़ेब देता है? क्या सिलाई कढ़ाई करने से मुल्क की तकदीर चेंज होती है? इस तरह के काम करें, क्योंकि हम लोग इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए कामयाब हैं कि हम वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो रही। हमारे पड़ोसी देश में तो हो रही हैं, इंडिया में हो रही हैं। ये कोई हमारी डिस्कवरी नहीं है कि प्याज को खुश करके दिया जाए, सदियों से काम हो रहा है। मेरी नानी दादियाँ ये काम करती थी, गोश्त को खुश करती थी। तो अब की कौम को क्या हो गया कि पता ही कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि फ़लाँ ड्रामे में कौन सी एक्ट्रेस काम कर रही है, इसके अलावा आपको पता ही कुछ नहीं है। तो साइंटिफिक सब्जेक्ट पे काम करें। चेंज और रोज़गार उस वक्त आपको मिलेगा जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे, ना कि टिकटॉक देख के खी हा हा ही करके तो आप सो जाते हैं, घंटों ज़ाया करते हैं, और उससे क्या चेंज आनी है? उससे हुलड़बाजी होनी है जो हो रही है मुल्क में। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ड्राई वेजिटेबल भी आप उनको देंगी? जी सर, क्योंकि मैंने उनको मिक्स चीज़ें देनी है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस वक्त मैं फ्रेश सब्ज़ी देती हूँ तो जो सस्ती सब्ज़ी होती है वो दूँ। तो लेकिन हर वक्त मैंने एक ही सब्ज़ी तो नहीं देनी ना। हाँ। फिर अगर जब मुझे सस्ती सब्ज़ी नहीं मिलेगी तो फिर मैं खुश्क वाली सब्ज़ी दूँगी। दूसरा ये है कि आप सब लोगों के लिए एक टिप है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी सरकारी कैंटीन्स हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं, उनमें खाने पीने का बजट होता है। तो उनके टेंडर जो हैं वो आम तौर पे जुलाई में आते हैं, क्योंकि बजट आपका जो है 1 जुलाई से माली साल शुरू होता है। तो आप इस तरह की जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं खुद भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे जो फ़ोन आने हैं ना, जी हम सारा प्याज इकट्ठा करके डॉक्टर शकीला के घर पहुंचा देते हैं। भाई वो भी तो आप ही की तरह एक इंसान है, वो आपके लिए रोल मॉडल हैं। आप इस तरह के मॉडल क्यों नहीं बनते? कोशिश तो करें, करके तो देखें, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। खाने पीने वाली चीज़ जो बंदा नहीं बेच सकता वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। यानी तेल हर घर की ज़रूरत है,
اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی بیگن کا تیل بکے گا کم. اچھا اسی طریقے سے میں پیاز گھر میں بھی یوز کرتی ہوں. ہاں اب یہ اپنے گاؤں میں بھی یوز کروا رہی ہیں, اپنے گھر میں بھی استعمال کرا رہی ہیں, لیکن آپ گندا مندہ تیل کھانے کو تیار ہیں, لیکن اپنے ہاتھوں سے نکل, یعنی آپ کو اپنے پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. آپ ملیشیا کا گندا تیل کھانے کو تیار ہیں, لیکن اپنے ہاتھوں سے نکلا ہوا صاف ستھرا تیل کھانے کو تیار نہیں ہے. ہمارے حالات تو یہ ہیں, آئی کیو لیول یہ ہے, قوم کا آئی کیو لیول دیکھیں تو صحیح کہ اس پہ لگے ہوئے ہیں, یعنی عادت بنی ہوئی ہے. چلیں خیر یہ تیل سر جو ہے نا, یہ زیتون کا تیل, زیتون کے تیل کے بعد یہ تیل ہے, میں نے لیب کروایا, وہ لیٹر کبھی میں دوں گی. اچھا لیب ٹیسٹ بھی کروایا آپ نے؟ جی جی ماشاء اللہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ کا ٹینڈر ہو رہے ہیں, سارا کچھ آپ لے رہی ہیں. آج بھی میں جیل کا ٹینڈر لے رہی ہوں. اچھا جیل یعنی محکمہ جیل خانہ جات کا جو قیدیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے ان کا ٹینڈر یہ آج لے رہی ہیں. یہ آج لاہور اسی سلسلے میں آئی ہوئی ہیں, تو شاید ڈی جی جیل خانہ جات کے پاس جانا ہوگا. یہ تو میں نے ان کا ٹائم کچھ چرا لیا ہے کہ میرے پاس کچھ دیں ٹائم, تو اصل تو ان کا ادھر جانا مقصد تھا. اب یہ ہے کہ آپ بھی اگر پیاز آپ کا نہ بکے, آپ کے پاس خیر گنجائش تو ہوگی کہ آپ لوگوں سے لے سکیں. میرے پاس گنجائش بھی ہوگی. میرے پاس جو لوگ آئیں گے, ایک دفعہ میں ان کو ڈیمو یا کسی جگہ پہ جا کے, جیسے میں کسی کو کنوینس کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے جاتی ہوں, تو جس کو میری ضرورت ہے مجھے بتائے. وہاں دانش اسکول ہے, وہاں اور بہت سارے اسکول ہیں, بہت ساری کنٹینز اور ہیں, تو میں ان کو ان کے ساتھ جا کے ایک دو دفعہ ان کو کاؤنسلنگ کروں گی تو وہ بھی سیکھ لیں. نہیں اگر کوئی لوگ خشک پیاز کر کے, اگر معیاری پیاز ہو, خشک پراپر ہو, سیل کیا ہو, پیک کیا ہو, تو آپ کو دیں تو آپ لے لیں گی؟ جی میں لے لوں گی سر, لیکن یہ ہے کہ میں ان سے لوں گی جو ہم سے ٹریننگ لیں گے, جن کو ہم ایس او پیز کے طور پہ مقصد وہ کریں گے. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں وہ ایک ہمارا سٹینڈرڈ مینٹین بھی نہ ہو, ایک پتہ نہ ہو, جن کو ہم اپنے سٹوڈنٹ, کیونکہ ہم لوگ جو اپنے سٹوڈنٹ ہیں, بندہ سب سے پہلے اپنے گھر کو فیور کرتا ہے نا. جو ہمارے سٹوڈنٹ ہوں گے میں ان سے زیادہ لوں گی, اگر پھر بھی میری ضرورت ہوگی تو میں کسی اور سے بھی لے لوں گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ تو آج ہم نے ڈاکٹر شکیلہ, جو کہ ہم آپ خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں, تو ان کا کچھ سوال کیے. اب کچھ سوال یہ بھی میرے سے کرنا چاہ رہی تھی, کہتے کہ میں نے بھی کرنے ہیں آپ سے سوال, تو آپ بھی پوچھیں میرے سے جو پوچھنا چاہتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی سر سے بھی اور بلکہ پوری قوم سے, کہ میں بھی یہ کرتی رہی ہوں کہ میں رمضان شریف میں جی راشن تقسیم کر رہی ہوں, رمضان شریف میں سحری افطاریاں کروا رہی ہوں. تو اب میں سوچتی ہوں کہ کیا خیرات دینے سے قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے ذہن میں ایک چیز, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں, ہم خود سکلڈ نہیں ہیں نا, تو لوگوں کو کیا سکل دیں گے. بندہ خود سکلڈ ہو تو لوگوں کو ہنر, یعنی خود ہنرمند ہو تو آگے شاگردوں کو دے سکتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ دار تو ہیں ہمارے پاس, لیکن سکل نہیں ہے, سکل سکھانے والا نہیں ہے. تو ہم لوگ خیرات دے کے تو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جنت میں جگہ مل گئی, حالانکہ قوم کو بیکاری بنانے میں ان خیراتیوں کا سب سے زیادہ رول ہے. کہ یہ لوگوں کو خیرات دے کے, تو مثلا اگر فرض کہ میں آپ کو یا کسی اور بندے کو جو چوک میں کھڑا ہے, فرض ہے وہ بیکاری ہے, اس کو میں کچھ پیسے دے دیتا ہوں کہ بھئی یہ لو اور تم یہ اپنا کاروبار بنا لو, وہ بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. وہ کیا بنائے گا؟ ایک دفعہ نیلام گھر میں طارق عزیز نے ایک بندے سے سوال پوچھا, اس نے کوئی انعام بہت بڑا جیت لیا تھا, میں دیکھ رہا تھا بچپن میں, کہ ہاں تانگے والا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ اس پیسے کا کیا کریں گے, اگر آپ کو یہ مل جائے انعام تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی میں 10 تانگے ریڑے اور بناؤں گا. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو یعنی جس کا جتنا کیلیبر ہوگا وہ وہی کام کرے گا نا. اگر ایک ریڑھی والے کو آپ 2 لاکھ روپے دیتے ہیں تو کیا کرے گا؟ ایک ریڑھی ساتھ اور لگا دے گا. تو کیا ریڑھی لگانے سے ملک کی تقدیر بدلتی ہے؟ آپ ان کو ہنر سکھائیں. تو اس لیے ہم اس جو اپنے چینل پہ ہیں, یہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو سکل سکھائی جائے. اگر آپ نے خیرات دینی بھی ہے, مجھے نہ دیں کہ میں ان کو سکھاؤں, کسی اور ادارے کو دیں, لیکن اس کو دیں جو لوگوں کو ہنر سکھائے, نہ کہ ان کو وقتی طور پہ بھوک مٹائے اور اس کے بعد دوبارہ وہ خیرات مانگیں.
ایسے ڈاکٹر میں بتاتی ہوں کہ اگر ہم آج کسی کو خراج دیں گے نا تو اس کا یعنی وہ کھانا کتنی دیر میں ہضم ہو جائے گا، اگلے 8 گھنٹے میں اسے پھر بھوک لگی ہوئی ہونی ہے، پھر خیرات مانگے گا. ہاں جی. تو اس لیے ہنر دے دیں کہ وہ اب فرض کریں ایک بیکاری ہے تو وہ جو آمدن کما رہا ہے اس کا اگر اچھا روزگار چلے گا تو وہ اپنے بچوں کو بھی بھیک پہ لگا دے گا. تو ایک بیکاریوں کی فوج تیار ہوتی جائے گی جو ہو چکی ہے. تو اب تو ہمارا ملک کو بھی لوگ بیکاری کہتے ہیں. اب اصل پرابلم ہی یہاں پہ آئی ہے کہ آپ جب تک ہنر نہیں سکھائیں گے تو ہم یہاں پہ لوگوں کو انوویٹو سکل سکھاتے ہیں، یعنی وہ سکل جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے. مثلا ہم لوگوں کو یہاں پہ کار واش کرنا نہیں سکھاتے، حالانکہ وہ بھی ایک ہنر ہے لیکن وہ تو عام ہے. ہم یہاں پہ لوگوں کو ریڑھی لگانا نہیں سکھاتے، ہم یہاں پہ کوئی اس طرح کا نہیں کام کرتے. ہم وہ چیز سکھاتے ہیں جو نئی ہو، جو پہلے نہ ہو اور اس سے ملک کی بھلائی ہو. یا تو امپورٹ رکے یا ایکسپورٹ ہو، دونوں میں سے ایک کام ہو. تو امپورٹ روکنا آسان ہے، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں. مثلا ہم یہاں پہ لوگوں کو اے سی ہائیبرڈ کرنا سکھاتے ہیں تاکہ بجلی کی بچت ہو. تو بجلی کی بچت ہوگی، کچھ بجٹ جو گھر کا بجٹ ہے وہ گھر کا بجٹ، ملک کا بجٹ بھی، کہ جو آپ فرنس آئل ڈیزل امپورٹ کر کے بجلی بنا رہے ہیں وہ کام ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم یہاں پہ لوگوں کو مچھلی پالنا سکھاتے ہیں. اچھا سر، ایک اور کوشچن کروں گی. آپ نے جو ہنر سکھایا، اتنے لوگوں کو ہنر سکھایا ہے، تو کتنے خاندانوں کا روزگار، یعنی آپ اندازاً اتنے عرصے سے لوگوں کو ہنر دے رہے ہیں تو کتنے خاندانوں کا چولہا جلا ہوگا؟ ایک تو میں مثال بیٹھی ہوں، چلو پہلے تو میرا جل ہی رہا تھا، چولہا تو جل ہی رہا تھا. ایک ڈاکٹر تھی، لوگوں کی جیب سے پیسے نکال ہی رہی تھی میں، لیکن مزید اس سے کوئی 17-18 لوگ جو ہیں میرے پاس اور کام کرنے لگ گئے، تو ان کا تو چلو روزگار چل پڑا. لیکن جیسے آپ نے بینگن سے تیل نکال کے بیچنا شروع کیا تو 17-18 گھروں کا چولہا جلا نہ، 17-18 خواتین کمانے لگی اس علاقے کی. اسی طریقے میرے پاس ابھی مشین نہیں ہے تو میں مینول طریقے سے نکلوا رہی ہوں. اب میں مشین خریدوں گی اور پھر زیادہ مشینیں خرید کے، ہو سکتا ہے جو 17 لوگ میرے پاس کام کر رہے ہیں تو انہی کی جو مزدوری ہوگی اس سے میں ان کو پیسے کاٹوں گی اور ان کو مشینیں دے دوں گی. اسی طریقے سے میں نے مینگو پلپ کی کیا، میں نے چھوٹی چھوٹی مشینیں دے دی ہیں جو گٹھلی اور چھلکا علیحدہ کر کے اس کا گودا پیک کر کے ہم دے رہے ہیں. کافی ساری چیزیں ہیں. نیم آئل ہم بنا رہے ہیں، چھوٹی مشینیں دے رہے ہیں کہ آپ تیل نکالیں. نیم آئل جتنا بھی نکالیں گے ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ سارا خرید لیں گے نیم آئل کی، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے بائر آ گئے ہیں. وہ آہستہ آہستہ منزل کی طرف جا رہے ہیں نا. تو یہ ہو رہا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر خیرات کرنی ہے تو خیرات نہ کریں، ان کی جو ٹریننگ کے اخراجات برداشت کر لیں تاکہ لوگ آئیں اور وہ سیکھیں اور اپنا روزگار بنا لیں. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جب مشینیں چھوٹی چھوٹی لگی ہوں گی، لوکلی نیم آئل نکل رہا ہوگا، پیسٹیسائڈ ہم بنا کے بیچ رہے ہوں گے، مینگو پلپ بک رہا ہوگا، آپ کا بینگن آئل نکل رہا ہوگا، ہر گھر میں بینگن آئل استعمال ہو رہا ہوگا، تو ملک کو کتنا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ہوگا. ہم نے کیونکہ ملک کا سوچا نہیں، اپنے بارے میں سوچا، تو اس لیے. سر میرا یہ، میں دوبارہ کوشچن ریپیٹ کروں، میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ کتنے لوگوں کو سکل سکھا چکے ہیں تقریباً؟ دیکھیں لوگوں کو سکل تو ہم تقریباً 3000 لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں. کچھ لوگ نہیں بھی کرتے یہ کام. تو اوور آل جو ہے تقریباً 1100 لوگوں کا بزنس ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں، جس میں جو فش فارم سے ریلیٹڈ ہے. باقی کوئی تقریباً 100 کے قریب ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم یہ اے سی اور یہ دوسری ٹیکنالوجی جیسے بینگن آئل، نیم آئل اور ان پہ لگا چکے ہیں. تو ٹوٹل 1200-1300 لوگ جو ہیں وہ ہمارے. میری فیملی سے تقریباً 4 لوگ تو ہیں جو سر نے پہلی، میں اور 1-2 لوگ اور ٹرین کیے ہیں. پہلی جو میں کام کر رہی ہوں تقریباً اب میرا خیال ہے میری ٹیم 50 پہ چلی جائے گی، اور 50 میں سے انہی کا جو پروفٹ ہوگا میں وہ رکھوں گی نہیں، تو میں انہی جو میرے پاس لڑکیاں یا عورتیں یا بوڑھی کام کر رہی ہیں ان کے پروفٹ سے میں، میرا خیال ہے کہ میں ان کو مشینیں خرید کے دوں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں جو ٹریننگ دے رہا ہو، دے کے تو اس کے 1100-1200 لوگ اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں؟ کوئی بھی نہیں. ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو بنے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے لوگ اس
جو پروفیشن ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو ہیں لوگ وہ ریشو بہت زیادہ ہے, وہ کما رہے ہیں. اور ٹریننگ ہونی بھی ایسی چاہیے جس سے بعد میں وہ اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ کتابی علم سکھا دیا کہ یہاں اس کو پازیٹیو کو نیگیٹو سے ملاؤ گے تو سپارک ہوگا, یہ کس کو نہیں پتا. اور اگر کرنا بھی ہے تو کر کے تو دکھائیں. ویلڈنگ یہی ہے نا, پازیٹیو نیگیٹو کو آپ ٹچ کرتے ہیں اور ویلڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بعد وہ پروفیشنلی ویلڈر بن جاتے ہیں, وہ پھر بھی کسی کے پاس سیکھنے جاتے ہیں. لیکن ہمارا شعبہ ایسا ہے جس میں آپ اس کے بعد سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ایک اور پروگرام شروع کیا تھا. کچھ لوگ مجھے کالز بھی کرتے ہیں, کچھ عورتیں آ کے پوچھتی بھی ہیں, تو بہت سارے کام ہیں. میں بس گول کر دیتی ہوں کہ ہم بہت سارے کام اور بہت سارے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. یہ کوشچن میں آپ سے کروں گی کہ آپ کون کون سے ہنر سکھاتے ہیں. ایک تو فش فارم کی ٹریننگ تو دے ہی رہے ہیں, وہ تو آپ کا مشہور ہے نا کہ پہلے آپ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بایو فلاک پہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا. اور کون کون سے ہنر ہیں جو آپ دیکھیں, میں نے وہ پہلے ایک بتایا نا, نیم آئل, یہ 13 پروڈکٹ ہیں. وہ خیر ہم ڈسپلے کر دیں گے سلائڈ, کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. ابھی تقریباً 16 منٹ کی ہو چکی ہے, تو اگر 16 سے اوپر چل جائے تو پھر لوگوں کے بہت بیزی ہیں لوگ, وہ دیکھتے نہیں ہیں, درمیان میں چھوڑ کے چل جاتے ہیں کہ اتنی لمبی کون دیکھے. حالانکہ کام کوئی نہیں ہوتا ان کو, اس کے بعد بستر پہ لیٹنا ہی ہے. ایک اور میں کوشچن کروں گی, آپ ہیں تو ڈاکٹر, تو آپ انجینئر کیسے, دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. اور ویسے یہ ہے کہ ہر بندہ جو سائنٹسٹ ہے وہ ایک لمیٹڈ کام کے لیے نہیں بنتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہوتی ہے کہ وہ ہر بارے میں سوچتا ہے. بات کہاں ہے, سوچتا ہے. باقی لوگ سوچتے نہیں ہیں. میں سوچتا ہوں اور اس پہ تحقیق کرتا ہوں, لوگ نہیں کرتے. بس یہ ایک اس کا فرق ہے میرا اور لوگوں کا. جیسے سر کہہ رہے تھے کہ سر نے میرا ٹائم چرایا ہے, تو میں بھی منتھلی سر کا ٹائم چرانا چاہتی ہوں کہ جو 20-21 لوگ میرے پاس کام کر رہے ہیں, تو میرا ایک میڈیکل کالج بھی ہے, اس میں میں سر سے ٹائم لے رہی ہوں. اور اسپیشلی ایک جگہ میں نے, جیسے سر نے کہا کہ خیرات نہ دو ہنر دو, تو اسی طرح میں جو خیرات میں تقسیم کرتی تھی راشن یہ وہ, اب میں اسی مکان کا کرایہ لے کے کرتی تھی, پورے سال کا کرایہ اکٹھا کرتی تھی. اب وہی مکان میں ایک سر کے لیے ٹریننگ سینٹر بنا رہی ہوں ملتان میں, جس میں ساری, میرے پاس زیادہ عورتیں ہی ہوں گی, مرد بھی آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں کہ آپ بھی ہنر سیکھیں. وہاں سر کے لیے میں ٹریننگ کا ارینج کروا رہی ہوں, اور سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ مہینے میں 2 دن 3 دن مجھے دیا کریں, اور وہاں سے لوگ ہنر سیکھیں. اور سر کی آنے جانے کی ظاہر اخراجات ہونے ہیں, تو ہم سر سے ریکویسٹ کریں گے کوئی 1500 روپیہ ہم ڈسکاؤنٹ کروائیں گے ان کی فیس سے, اور وہاں ٹریننگ کے لیے میں سر سے ریکویسٹ کروں گی. اور آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ آپ بھی ہنر سیکھیں وہاں. جی, آج کی ویڈیو بس اتنی تھی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ڈیٹیل لینی ہو تو ان کا نام ڈاکٹر شکیلہ ہے, ان کا ہر ویڈیو پہ نمبر آ رہا ہوتا ہے. ان سے, میرے سے اور میرے آفس کے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ایڈیشن ہم نے اور کی ہے, وہ ہے روحان. تو وہ روحان صاحب جو ہیں ہمارے, جو یہاں پہ آفس کی مینجمنٹ وہ سنبھالیں گے, ان کا نمبر بھی آج اس ویڈیو میں ڈسپلے ہو رہا ہوگا. تو آپ ان سے بھی, کیونکہ ہمارے نمبر بہت بیزی ہوتے ہیں تو ہمیں انڈکشن کرنی پڑے گی کچھ اور نمبروں کی بھی, تو وہ آج سے ڈسپلے ہو رہا ہوگا. اب مجھے اجازت دیں,